बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7 क्लास, आप लोग कैसी हैं? उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे और अच्छा पढ़ रहे होंगे और अपने माँ बाप के साथ उनका बहुत अच्छा बर्ताव होगा और अच्छे अच्छे काम कर रहे होंगे। और आज हम नया बाब नंबर 5 में का नाम है हुस्न मामलत और माशरत। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि हुकूकुल उबाद। हुकूकुल उबाद में क्या है कि मेहमान, ख़वातीन, मुसाफिर और दोस्त, इनके हुकूक के बारे में हम पढ़ें। अच्छा बच्चों, लेसन शुरू करने से पहले जो बच्चे मेरा लेसन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएं। और हुस्न मामलत और माशरत, हुस्न मामलत हर एक के साथ अच्छा बर्ताव करना, और माशरत और माशरे में किस तरह रहना है और लोगों के साथ हमने अच्छा बर्ताव करना है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसमें अलीफ है हकूकुल उबाद। हकूकुल उबाद से क्या मुराद है? बंदों के हकूक़। और कौन से बंदों के हकूक़ हम इसमें पढ़ेंगे? मेहमान, ख़वातीन, मुसाफिर और दोस्त, इनके हकूक़ के बारे में हम पढ़ेंगे आज के लेसन में। बच्चों, अब सबक शुरू करते हैं। हकूकुल उबाद का मायने है बंदों के हकूक़। अल्लाह ताला ने हम पर अपने हकूक़ के साथ साथ अपने बंदों के हकूक़ भी लाजिम फरमाए हैं। इन हकूक़ को हकूकुल उबाद कहा जाता है। हकूकुल उबाद में वालिदैन, असातिज़ा, बहन भाई, रिश्तेदारों, पड़ोसियों और साथियों, बच्चों, बुज़ुर्गों और ख़वातीन के हकूक़ भी शामिल है। आखिरत की कामयाबी के लिए जैसे अल्लाह ताला के हकूक़ अदा करना ज़रूरी है, इसी तरह अल्लाह ताला के बंदों के हकूक़ अदा करना भी लाज़मी है। मेहमानों के हकूक़, जो शख्स किसी से मुलाकात के लिए इसके घर, दफ्तर या रहने की जगह आए वो इसका मेहमान है। इसकी इज़्ज़त करना और इसकी ज़रूरत का ख़्याल रखना ज़रूरी है। हमारे दीन में मेहमान की आमद को बहुत रहमत और बरकत का सबब करार दिया गया है। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिन खूबियों का कुरान मजीद में ज़िक्र किया, इनमें एक से एक खूबी मेहमान नवाज़ी भी है। यानी मेहमान नवाज़ी बच्चों बहुत अफजल हकूकुल उबाद में से सबसे ज़्यादा अच्छा हक है कि जो भी मेहमान जो इसके घर, दफ्तर या रहने की जगह आए, इसका मेहमान है और इसकी खिदमत करना हम सब मुसलमानों पर फ़र्ज़ है, अव्वलीन फ़र्ज़ है। और इसकी हर ज़रूरत का ख़्याल रखना भी, अगर वो आपके घर में रात ठहरने के लिए आए तो इसकी हर ज़रूरत का ख़्याल रखना भी हम पर फ़र्ज़ है। कि रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जब कोई मेहमान आता तो आप इसकी खिदमत में कोई कमी ना छोड़ते। घर में जो कुछ भी मौजूद होता है इसके सामने लाकर रख देते। मेहमान नवाज़ी के मुतालिक हज़ूर खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, इसे चाहिए कि वो मेहमान की इज़्ज़त करे। यानी जो भी आखिरत पर ईमान रखता है, यानी जिसको आखिरत का यकीन है कि आखिरत का एक दिन आएगा जब हर एक से उसके अमाल का हिसाब लिया जाएगा, तो उसको चाहिए कि अपने मेहमान की इज़्ज़त करें। और फिर है कि नजरान के मसीहियों का एक वक्त मदीना मुनव्वरा आया। आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें मस्जिद नबवी में ठहराया और मेहमानों की पूरी खातिरदारी फरमाई। इन्हें मस्जिद में इबादत की इजाज़त भी दी गई कि आप मस्जिद में अपने मज़हब के तौर तरीक़ों के मुताबिक इबादत कर सकें। एक दफ़ा रसूल करीम खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में एक मेहमान आया। इस वक्त आपके घर में सिर्फ़ बकरी का थोड़ा सा दूध था। आपने वो सारा दूध मेहमान को पिला दिया। आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके घर वाले खाए पिए बग़ैर सो गए। हज़रत रमला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत उम्मे शरीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घरों को आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमान खाने के तौर पर इस्तेमाल फरमाते थे। वहाँ बाहर से आए हुए मेहमान ठहरते और इनकी खिदमत का उम्दा इंतज़ाम किया जाता। एक मरतबा एक सहाबी के घर एक मेहमान आ गया। इनकी बीवी ने बताया कि घर में सिर्फ़ इतना खाना है जो बच्चों के लिए काफ़ी हो। साहबा ने बीवी से कहा कि बच्चों को किसी तरह बहला कर सुला दो, और जब मेहमान खाना
کھانے پر بیٹھیں تو چراغ بجھا دینا یعنی لائٹ آف کر دینا تاکہ وہ سمجھے کہ ہم بھی ساتھ کھا رہے ہیں۔ اس طرح سارا کھانا مہمان کو کھلایا اور خود بھوکے رہ گئے۔ صبح کو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تمہاری مہمان نوازی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئی۔ آگے ہے کہ خواتین کا احترام کرنا، انہیں ان کے حقوق فراہم کرنا اور ان کو معاشرے میں برابری کا مقام دینا اسلامی شریعت کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خواتین کے بہت سے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک سورت کا نام سورہ نساء ہے۔ نساء کا معنی ہے عورتیں۔ سورۃ النساء میں تفصیل کے ساتھ خواتین کے حقوق اور ان کے متعلق شرعی احکام کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی برکت سے ان تمام برے رسموں اور خیالات کو ختم فرما دیا جن کے مطابق عورتوں کو ظلم و ستم کا نشان بنایا جاتا تھا اور کم تر مخلوق خیال کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر عورت کو عورت ہونے کی حیثیت سے بے پناہ تقدس عطا فرمایا یعنی عزت عطا کی۔ یہ عورت جب ماں، بہن، بیوی یا بیٹی کے روپ میں ہو تو اس کا احترام اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں یعنی تاکید کرتا ہوں۔ ہر خاتون کا حق ہے کہ اس کی عزت کی جائے، اسے احترام دیا جائے اور اس کا حق ضائع نہ کیا جائے۔ جو معاشرے عورت کو عزت نہیں دیتے وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ بیٹے اور بیٹی دونوں کی تعلیم ماں باپ کی یکساں ذمہ داری ہے۔ بہت سے لوگ بیٹیوں کو پڑھانے میں سستی یا لاپرواہی سے کام لیتے ہیں جو شریعت کی روشنی میں ناجائز ہے۔ بچیوں کو اچھی تعلیم و تربیت کرنے والے کو قیامت کے دن حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ بہنوں اور بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دینا اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز، روزہ اور دوسری عبادات فرض ہیں۔ جو لوگ عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے وہ بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، بہت بڑا گناہ کرتے ہیں۔ نبی کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب کے لوگ بیٹی کی پیدائش کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، لیکن آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ جو شخص بیٹی سے محبت کرے گا، اس کی اچھی تربیت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں میرے قریب رکھے گا۔ ایک مرتبہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بہت خوبصورت ہار لایا گیا جس میں قیمتی پتھر لگے ہوئے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہار میں اپنے گھر والوں میں سے اسے دوں گا جو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے۔ پھر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ننھی بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور وہ ہار ان کے گلے میں ڈال دیا۔ مسافر کے حقوق۔ مسافر اس شخص کو کہتے ہیں جو حالت سفر میں ہوں۔ اسلام نے مسافروں کے ساتھ بلائی اور ہمدردی کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ وہ گھر سے باہر بھی راستے اور سفر کی تکالیف سے محفوظ رہ سکیں۔ قرآن مجید میں مسافروں کا خیال رکھنے اور ان پر خرچ کرنے کا حکم دیا گیا۔ رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسافر کو راستہ بتانے پر صدقے کا ثواب ملتا ہے اور مسافر کا سامان اٹھانے میں اس کی مدد کرنے پر بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی جیسے ہم دوسروں کو صدقہ خیرات کرتے ہیں اسی طرح اگر ہم مسافر کو راستہ بتائیں گے تو وہ بھی صدقہ ہے اور اگر اس کا سامان اٹھانے میں اس کی مدد کریں گے تو یہ بھی صدقے کے برابر ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں کا خراب کرنے اور آنے جانے والوں کے لیے انہیں مشکل بنانے سے سختی سے منع فرمایا۔ جہاد کے ایک سفر میں کچھ لوگوں کے خیمے راستے میں آ گئے تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں کے خیمے راستے میں آئے ہیں وہ اپنے خیمے ہٹا لیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کی جہاد کو قبول نہیں کرے گا۔ قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں مسافر کے بہت سے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے چند ایک یہ ہیں
نمبر 1 کہ مسافر کو عزت اور دعا کے ساتھ رخصت کرنا، ضرورت کے وقت مسافر کا بوجھ اٹھا لینا، مسافر کو کھانا اور اس پر خرچ کرنا، مسافر کو کھلانا اور اس پر خرچ کرنا، ضرورت کے وقت طبی امداد فراہم کرنا، ساتھ مسافر کو راستہ بتانا، سفر سے واپسی پر خندہ پیشانی کے ساتھ مسافر کا استقبال کرنا، اور دوستوں کے حقوق ہیں آگے۔ کچھ لوگ ہمارے رشتہ دار مستقل ہمسائے نہیں ہوتے بلکہ ہماری کلاس میں پڑھتے ہیں، یا کھیل کے میدان میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، یا مسجد میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، یا ہمیں ان سے سفر میں واسطہ پڑتا ہے۔ یہ سب لوگ ہمارے تھوڑی دیر کے ساتھی ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور انہیں تکالیف سے بچانا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ہمارا دین ہمیں ہمارے ساتھیوں کے ساتھ کے بارے میں بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کا ذکر فرما کر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس آیت میں یہ فرمایا، اور پاس بیٹھنے والے ساتھی بھی اچھا سلوک کرو، پاس بیٹھنے والے ساتھی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ ساتھیوں اور دوستوں سے اچھا سلوک کرنا اور ان کے حقوق کا خیال رکھنا نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، یعنی ان کی سنت ہے، ان کے راستے پر چلنا ہے۔ ایک مرتبہ ایک سفر میں سواریاں کم تھیں اور لوگ زیادہ تھے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کو ایک سواری عطا فرمائی۔ سب اس پر باری باری سفر کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم چاہتے تھے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار رہیں اور ہم پیدل چلیں، لیکن نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باری آنے پر سوار ہوتے اور اپنی باری پر پیدل چلتے تھے۔ یعنی دیکھو بچوں کہ اگر ہم میں سے کوئی بڑا آدمی ہو تو وہ بڑا پراؤڈ اور مغرور ہوتا ہے، اور وہ اپنی سواری کو بالکل نہیں چھوڑتا۔ یہاں کرسی کو لے لیجئے کہ جیسے کوئی وزیر یا وزیر اعظم یا پھر وزیر اعلیٰ بنتا ہے تو وہ اپنی کرسی کی حفاظت کے لیے بہت ہٹ کنڈے استعمال کرتا ہے اور اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیں ہمارے رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے صدقے جائیں کہ انہوں نے ایک سواری جو کہ ان کی باری جب ہوتی تو وہ اس پر سوار ہو جاتے، اور اگر تو پھر اپنی باری پر ہی پیدل چلتے۔ یہ ایک مساوات کا بھی ہمیں ایک درس دیتا ہے کہ اسلام ہمیں مساوات اور عدل و انصاف اسلام میں بہت زیادہ تھا یا ہے۔ اسلام میں عدل و انصاف سے ہمیں کام لینا ہے اور لیا گیا۔ اور جب کوئی انسان اپنے ساتھیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی اچھی تربیت ہوئی ہے اور وہ اچھا انسان ہے۔ اسلام نے بندوں کے حقوق کی بہت تاکید کی ہے۔ خاندان اور معاشرے کا سکون ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے میں پوشیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے ساتھ بندوں کے حقوق ادا کرنے پر زور دیا ہے۔ یعنی اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے بیٹا، اچھا برتاؤ کریں گے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے، تو پھر اس طرح ہم ایک اچھا معاشرے میں رہیں گے اور اچھا معاشرہ دوسروں کو دیں گے۔ اب آگے مشق ہے۔ مشقی سوالات میں پہلا سوال ہے کہ درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ اس میں پہلا ہے کہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک خوبی بیان کی گئی ہے۔ کیا ہے کہ وہ تیر اندازی، مہمان نوازی، خطابت اور گھر سواری کیا تھا؟ مہمان نواز تھے وہ بہت زیادہ۔ اور پھر کیا ہے؟ النساء کا معنی ہے ستارے، فرشتے، نعمتیں اور عورتیں ہیں۔ اس کا نساء کا کیا معنی ہے؟ النساء کا معنی ہے عورتیں، اور بیٹیوں اور عورتوں کو وراثت میں حصہ دینا فرض ہے، مستحب ہے، مستحب ہے اور رواج ہے، فرض ہے یہ۔ اور مسافر کو رخصت کرنا چاہیے کھانا دے کر، کتابیں دے کر، عزت و دعا کے ساتھ اور مال و اسباب کے ساتھ، عزت و دعا کے ساتھ۔ ساتھیوں اور دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے پتہ چلتا ہے صاحب علم ہونے کا، مالدار ہونے کا، اچھی تربیت
تربیت کا اور دینی گھرانے کا اچھی تربیت کا۔ اچھا بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ آپ کو یہ میرا لیسن کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور پھر سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والا لیسن میرا آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔